अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम एहसान है और ट्रैवलिंग मेरा फेवरेट हॉबी है। आज मैं आपको पेशावर से तोरखम का विज़िट कराने देता हूँ। ये इंतहाई अहम वीडियो है अफ़गानिस्तान की मौजूदा तनाज़ुर में हर एक के लिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और मैं आपको ऐसी मालूमात दूंगा कि आपके बहुत काम आएंगी इंशाअल्लाह। इस वीडियो से आपको मालूम हो जाएगा कि आप इस्लामाबाद या पेशावर से तोरखम तक कैसे जा सकते हैं, या पेशावर इस्लामाबाद से काबुल और अफ़गानिस्तान कैसे जा सकते हैं। तो आपको इंतहाई मुफीद मालूमात मिलने वाले हैं। मुस्तक़बिल करीब में इंशाअल्लाह ऐसे हालात आने वाले हैं कि आप इस्लामाबाद और पेशावर से गाड़ी में बैठ के अफ़गानिस्तान को बाई रोड क्रॉस करते हुए सेंट्रल एशिया के किसी भी कंट्री में आप जा सकेंगे, टूर के लिए, कारोबार के लिए और किसी भी काम के लिए। तो इसके लिए ये वीडियो इंतहाई अहम है। जैसा कि तालिबान हुकूमत आने के बाद हालात इस तरफ जा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान CPEC का हिस्सा बनने वाला है, और इसके लिए न सिर्फ इलाक़ाई बल्कि बैनुल-अक़वामी हालात भी मुनासिब हैं। इस्लामाबाद से पेशावर 185 किलोमीटर है और 2 से 2.5 घंटे में आप ये सफ़र तय कर सकते हैं। पेशावर से तोरखम 54 किलोमीटर है और ये 1.5 घंटे का फ़ासला है। तोरखम से जलालाबाद, जो सूबा नंगरहार का दारुल खिलाफा है, का फ़ासला 74 किलोमीटर है, जो कि 1.5 घंटे का रास्ता है। और फिर जलालाबाद से काबुल 149 किलोमीटर है, जो कि 3 घंटे का फ़ासला है। इसी तरह पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद से अफ़गानिस्तान के दारुल खिलाफा काबुल तक का टोटल फ़ासला 462 किलोमीटर बनता है, जो कि 8 से 9 घंटे में आसानी के साथ तय किया जा सकता है। इस्लामाबाद तक काबुल 1 किलोमीटर की सड़क भी ऐसी नहीं जो कच्ची या ख़राब हो, और अव्वल से आखिर तक मुकम्मल महफूज भी है। इसी तरह इस्लामाबाद से काबुल तक बाई रोड बहुत आसानी से आप ये सफ़र कर सकते हैं। पाकिस्तानियों को तोरखम बॉर्डर पर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 1 महीने का वीज़ा लगाया जाता था पहले। अब मुझे इल्म नहीं कि क्या सूरत हाल है, लेकिन पहला ऐसा था कि 1 महीने का वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लगाया जाता था पाकिस्तानियों को, और तोरखम बॉर्डर पर लगाया जाता था। फिर जो है यहाँ पेशावर में लगाया जाता था, लेकिन अब मुझे हालात का पता नहीं कि अब ये क्या प्रोग्राम बनाएंगे। पाकिस्तानियों को वीज़ा तोरखम बॉर्डर पर मिलेंगे या यहाँ पेशावर में मिलेंगे। मैंने वहाँ कुछ लोगों से पूछा तो ये 5 सितंबर 2021 की बात है। तो वहाँ मुझे बताया गया कि अब पाकिस्तानियों को कोई वीज़ा नहीं दिया जाता है, क्योंकि अभी तालिबान की हुकूमत आई है और फ़िलहाल इब्तिदाई मराहिल है, तो किसी को भी वीज़ा इशू नहीं किया जाता। तो बाद में फिर पता चलेगा कि पाकिस्तानियों को कितने महीनों का वीज़ा दिया जाता है और कहाँ पर दिया जाएगा, फिर मैं मालूमात आपसे शेयर करूँगा। तो इसी तरह ये तोरखम बॉर्डर को क्रॉस करके अफ़गानिस्तान की तरफ से जलालाबाद की गाड़ी मिल जाती है। जब आप तोरखम पहुँचते हैं तो फिर वहाँ से आप पैदल बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, और फिर जब आप अफ़गानिस्तान की तरफ आप जाते हैं तो वहाँ आपको जलालाबाद तक गाड़ी मिल जाती है। अगर हालात बेहतर होए तो फिर मुमकिन है कि गाड़ियों को भी इजाज़त दी जाएगी और फिर आप अपनी ही गाड़ी में काबुल
تک جا سکیں گے انشاءاللہ۔ اب صرف تجارتی کنٹینرز اور ٹرکس جا سکتے ہیں۔ ستمبر 2021 تک طورخم میں رات گزارنے کے لیے کوئی ہوٹل نہیں، تاہم کھانے پینے اور دیگر ضروریاتی زندگی موجود ہے۔ اور ہوٹل نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بھی مسافر ہو تو وہ جس وقت بھی طورخم پر پہنچتے ہیں تو آسانی کے ساتھ، اگر وہ پشاور کی طرف آتے ہیں تو 1.5 گھنٹے میں پشاور پہنچ سکتا ہے، اور اگر وہ افغانستان کی طرف جاتا ہے تو 1.5 گھنٹے میں جلال آباد پہنچ سکتا ہے، اور پشاور اور جلال آباد میں پھر لاتعداد ہوٹلز موجود ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے، لیکن ممکن ہے کہ آئندہ مستقبل میں طورخم بارڈر ہی پر ہوٹلز ہوں گے جس میں آپ رات گزار سکتے ہیں۔ پاکستانی سائٹ سے پشاور حاجی کیمپ اڈے تک گاڑی مل جاتی ہے، اور طورخم تک جانے کے لیے بھی آپ کو حاجی کیمپ اڈا پشاور سے گاڑی ملے گی۔ یعنی اگر آپ پشاور سے طورخم جانا چاہتے ہیں تو حاجی کیمپ اڈے سے آپ کو گاڑی ملے گی۔ اسی طرح افغانستان کے سائٹ پر آپ کو جلال آباد کی گاڑی مل جاتی ہے، یعنی جب آپ بارڈر کو کراس کرتے ہیں تو آگے جا کے آپ کو جلال آباد کی گاڑی مل جائے گی، اور پھر جلال آباد سے کابل یا کسی بھی شہر میں آپ جا سکتے ہیں۔ آج 5 ستمبر 2021 5 ستمبر 2021 بروز اتوار میں صبح 9 بجے پشاور سے طورخم کے لیے روانہ ہوا۔ علی مسجد جو کہ ایک مشہور مقام ہے، اور گنبد یہ بھی ایک مشہور مقام ہے، سے آگے میں نے ہیوی سیکیورٹی دیکھا۔ میں نے بہت سے فوج والی بھی دیکھے، ملٹری سیکیورٹی اور پولیس والی بھی، لیکن طورخم تک مجھ سے کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، یعنی مجھے کسی نے نہیں روکا اور نہ مجھ سے یہ پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ میں موٹر بائک پہ جا رہا تھا اور ویڈیو بھی ساتھ ساتھ کر رہا تھا۔ طورخم پہنچنے پر مجھے معلوم ہوا کہ پاکستانی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب طورخم آ رہے ہیں، تو یہ ہیوی سیکیورٹی کی وجہ یہ تھی کہ وزیر داخلہ طورخم آ رہے تھے۔ آپ میری ویڈیو میں مختلف چینلز کی گاڑیوں کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ وزیر داخلہ کے پریس کانفرنس کو کوریج دینے کے لیے آئے تھے۔ جیسا کہ میں طورخم بازار سے نکلا تو آگے سیکیورٹی والے نے مجھے سڑک کے ایک طرف ہونے کا اشارہ دیا، اور 1 منٹ بعد شیخ رشید صاحب کا قافلہ گزرا جو کہ سیکیورٹی کی گاڑی اس کے آگے پیچھے تھی۔ واپسی پر ایوب افریدی کے قلعے میں جانے کا پروگرام تھا، جو کہ ایک بہت بڑا قلعہ ہے اور ایوب افریدی نے تعمیر کیا ہے۔ ایوب افریدی ایک بہت بڑا نامی گرامی شخصیت گزرا ہے، اور اس نے اس قلعے کو اپنے پیسوں سے بنایا تھا، اور بہت بڑا قلعہ ہے، وہاں بہت سے وزٹرز جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب میں اس کے گیٹ پہ چلا گیا تو وہاں نوٹس لگا ہوا تھا کہ قلعہ عوام کے لیے بند ہے۔ ممکن ہے کہ کرونا کی وجہ سے بند ہو، لیکن یہ عوام کے لیے اکثر کھلا رہتا ہے، اور آپ وہاں جا سکتے ہیں اور اس کے قلعے کا سیر کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں 1 بجے کے قریب پشاور واپس پہنچا۔ اس سفر کو میں نے کافی انجوائے کیا اور فریش معلومات حاصل کر کے آپ سے شیئر کیا۔ پشاور پہنچتے ہی میں نے شیخ رشید صاحب کا طورخم بارڈر کا خطاب سنا، جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے نادرا اور مائیگریشن دونوں سے بات کی کہ اس جگہ کو مزید پھیلاؤ اور سہولیات لوگوں کو دے دو، تو اب یہ علاقہ خوب پلنے پھولنے والا ہے، اور مستقبل میں طالبان کی حکومت ساری دنیا تسلیم کرے گی۔ افغانستان سی پیک میں شامل ہونا چاہتا ہے، اور اسی طرح پاکستان اور افغانستان چائنا، سینٹرل ایشیا اور یورپ کے لیے ایک کنیکشن بن جائے گا، جس سے پوری خطے کا تقدیر انشاءاللہ بدل جائے گا، کیونکہ اگر افغانستان میں امن و امان آ جائے، اور ممکن ہے کہ اس دفعہ طالبان جس طرح آئے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ پاکستان کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے اور پاکستان سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہے،
اور اسی طرح چائنا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات کے خواہاں ہے، بلکہ ساری دنیا کے ساتھ ایک برادرانہ اور مساویانہ بنیادوں پر تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی دفعہ طالبان کی حکومت مستحکم نظر آتی ہے مستقبل میں۔ تو جب افغانستان میں امن و امان قائم ہو جائے گا تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اچھے ہو تو افغانستان سی پیک میں شامل ہو جائے گا، اور اسی طرح چائنا سے پاکستان اور افغانستان سے ہوتے ہوئے سینٹرل ایشیا اور پھر پوری یورپ کو یہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس سے خصوصاً پشاور اور اس علاقے کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بلکہ سارے پاکستان اور افغانستان کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا، اور بہت سے لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو جو بھی لوگ اپنے مستقبل کے لیے کوئی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ذہن نشین رکھے کہ اب یہ جو ایک کوریڈور بننے جا رہا ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے تاجر لوگوں کو اپنی بزنسز اس حوالے سے پروموٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ضرور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔ اب یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ جمرود بازار ہے، اور یہ جمرود جو ہے یہ ضلع خیبر کا ہیڈ کوارٹر سمجھا جاتا ہے۔ یہ ضلع خیبر جو تھا، جو پرانا نام تھا اس کا خیبر ایجنسی، اور اب جو ہے یہ ضلع بن گیا ہے تو اس کا نام ہے ضلع خیبر۔ جب ہم پشاور سے تورخم کی طرف جاتے ہیں تو یہ جو 54 کلومیٹر کا فاصلہ ہے زیادہ تر یہ ضلع خیبر سے گزر کر جاتا ہے۔ تو یہ اب ایک محفوظ علاقہ ہے اور امن و امان والا علاقہ ہے۔ اب یہ جو سامنے باب خیبر نظر آتا ہے تو یہ تاریخی دروازہ ہے باب خیبر، جیسا کہ ہم کہتے ہیں خیبر تا کراچی۔ تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ سامنے جو دروازہ ہے اس کا نام ہے باب خیبر، اور یہ جو ہے ایشیا کی طرف آنے والا جو سینٹرل ایشیا سے جو لوگ آتے تھے، جتنے فاتحین تھے جنوبی ایشیا کی طرف، تو یہ اس درے کو استعمال کر کے آتے تھے۔ تو اس کی یاد میں یہ باب خیبر بنایا گیا ہے یہاں جمرود میں۔ اب میں نے باب خیبر کو کراس کیا اور اب میں تورخم کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ تو جو بھی علاقے آتے ہیں اہمیت کے حامل، ان کے نام میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ سیر کرتی جائیے۔ اب ہم جمرود بازار سے نکل رہے ہیں۔ یہ جمرود بازار جو ہے نا، اس کو لوکل لوگ جو ہے جم بازار بھی کہتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی کہے جمرود کے بجائے جم، تو اس کا مطلب ہے جمرود بازار۔ تو اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تورخم تک ہمارا یہ سفر ہے، اور یہ بہت انجوائیفل ہے، بہت زبردست ہے، بہت خوبصورت علاقہ ہے، اور سڑک بھی بہت اچھی کنڈیشن میں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو جو کچھ جو علاقے آتے ہیں ان کے نام میں آپ کو بتاتے آگے جاؤں گا، اور جب میں تورخم پہنچ جاؤں گا تو پھر وہاں آپ خود دیکھیں گے۔ اب اس علاقے کا نام ہے سورکمر، اور آگے جو ہے نا اور بھی کئی علاقے آتے ہیں قابل ذکر۔ مثلاً سورکمر کے بعد ہمارے پاس آئے گا لالا چینا، پھر اس کے بعد آئے گا علی مسجد، پھر اس کے بعد آئیں گے گنبد۔ یہ گنبد جو ہے یہ بہت خوبصورت جگہ ہے، اور ایک چھوٹا سا، یعنی مطلب ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریزورٹ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے دغر اوبو، اور اس کے بعد چنگی خیل، پھر اس کے بعد نیکی خیل، اور اس کے بعد آتا ہے ایوب افریدی قلعے، جو کہ ایوب افریدی کے بارے میں نے آپ کو ذکر بھی کیا کہ ادھر ایک قلعہ بھی ہے۔
تو وہاں جو ہے ایک مشہور شاعر گزرا ہے. تو ایوب افریدی سے قلعے سے جب آپ کچھ آگے نکلتے ہیں تو وہاں اس مشہور شاعر کا مزار بھی ہے جس کا نام تھا خاطر افریدی. اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک جگہ آتی ہے تو آپ وہاں سے پھر لنڈی کوتل جا سکتے ہیں بائی جانب مڑ کے. یہ لنڈی کوتل کو ہم لنڈی کوتل کہتے ہیں لیکن اس کو پشتو میں لواڑگے یہ لوگ کہتے ہیں. تو پہلا ہم لنڈی کوتل پر سے گزر کے تورخم جاتے تھے لیکن اب ایک بائی پاس بنایا گیا ہے اور وہ جو ہے نا لنڈی کوتل کو بائی پاس کیا جاتا ہے اور تورخم جاتا ہے. تو جب ادھر اس مقام پہ جب ہم پہنچتے ہیں جہاں لنڈی کوتل کی طرف سڑک موڑتی ہے تو وہاں جو ایک اور مشہور شاعر گزرا ہے پشتو کا, اس کا نام تھا امیر حمزہ شنواری. تو اس کا مزار بھی وہاں موجود ہے. تو یہ مطلب ہے کہ یہ علاقے آپ کے سامنے نظر آئیں گے. پھر آپ تورخم پہنچ جائیں گے. اسی طرح اس علاقے کی تاریخ کے حوالے سے اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے میں آپ سے کچھ معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو باب خیبر ہے اس کو ایشیا کا گیٹ وے کہا جاتا ہے. یعنی جتنی بھی فاتحین سینٹرل ایشیا سے جنوبی ایشیا میں آئے ہیں تو اس درے سے آیا ہے. یعنی باب خیبر کا جو درہ ہے اس سے آئے ہیں. آج سے مطلب ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 300 قبل مسیح کے لگ بھگ سکندر اعظم جو جنوبی ایشیا میں آیا تھا تو وہ بھی باب خیبر سے اس راستے سے آیا تھا. اس کے علاوہ جو دوسری فاتحین ہیں جن میں محمود غزنوی, شہاب الدین غوری اور احمد شاہ عبدالی, نادر شاہ, یہ سارے جتنی بھی لوگ حملہ آور ہے یا فاتحین ہے جو آئے ہیں جنوبی ایشیا میں تو اس درے کو استعمال کر کے آئے ہیں. تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ واحد درہ ہے جو کہ جنوبی ایشیا کو سینٹرل ایشیا سے ملاتا ہے. تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ درہ کتنا اہم ہے. اور اب چونکہ افغانستان میں حالات بہتر ہو رہے ہیں تو یہ اس درے کی اہمیت اور بھی بڑھ گئے ہیں. اس لیے میں یہ ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ مستقبل میں سی پیک کا حصہ بھی بننے والا ہے اور یہاں ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے جو کہ نہ صرف اس علاقے کے لیے بلکہ مطلب ہے کہ ادھر ادھر کے سارے علاقوں کے لیے بہت مفید ہے اور بہت اہم ہے. جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو کہ ضلع خیبر میں رہتے ہیں تو یہاں بنیادی طور پر 2 بڑے قبائل رہتے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے افریدی قوم اور دوسری کو کہا جاتا ہے شنواری قوم. یہ جو جمرود بازار ہے یا یہ علاقے ہے یہاں زیادہ تر افریدی لوگ رہتے ہیں اور شنواری جو ہے وہ پھر آگے پہاڑوں میں یا جو لنڈی کوتل ہے اس علاقے میں اور یہاں ان علاقوں میں شنواری رہتے ہیں. لیکن ہم ان کو اتنا زیادہ اسپیسیفک نہیں کر سکتے ہیں. بہرحال 2 قبائل اس ضلع میں رہتے ہیں, ایک افریدی قوم اور ایک شنواری قوم, اور ان کی جو شکل صورت ہے وہ تقریباً ایک جیسے ہے اور ان کا جو مطلب ہے کہ ان کا کلر جو ہے رنگ زیادہ تر ان کے کلر اور رنگ جو ہے وہ سرخ اور سفید ہے اور آنکھیں بھی زیادہ تر مطلب ہے کہ نیلی آنکھ والی بھی زیادہ ہے. تو شکل و صورت کے لحاظ سے یہ لوگ کافی خوبصورت ہے اور کافی مضبوط لوگ بھی ہے. مطلب ہے کہ بہت بہادر ہے اور شجاعت ان میں بہت زیادہ ہے اور بہت صحیح مسلمان قسم کے لوگ ہیں. تو یہاں جو ہے یہ لوگ افریدی اور شنواری لوگ رہتے ہیں. اس کے علاوہ کافی مہمان نواز بھی ہے. تو یہ ان کی خصوصیات ہیں.
اب دیکھیں نا یہ تورخم کا اڈا ہے. ہم تورخم پہنچ چکے ہیں اور ارد گرد جو آپ پہاڑ دیکھتے ہیں یہ تورخم بارڈر کے پہاڑ ہے. اور یہ یہاں جو تورخم کا جو بس ٹرمینل ہے اڈا ہے تو یہ ہے. یہ کسی وقت میں بہت زیادہ آباد تھا اور اس میں بہت زیادہ گاڑی ادھر کھڑے ہوتے تھے اور لوگ آتے جاتے تھے اور بہت زیادہ رش ہوتا تھا. یعنی 2001 سے لے کے 2011-12 تک بہت سے پاکستانی لوگ افغانستان جاتے تھے. وہاں بنیادی طور پر بہت سے اداروں میں کام کرتے تھے, NGOs میں کام کرتے تھے اور بالخصوص پرائیویٹ سکولز میں, کیونکہ جب 2001 میں امریکہ افغانستان پر قابض ہوا تو وہاں پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم نہیں تھا. تو وہاں 2001 میں پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم کا آغاز ہوا اور انہوں نے پاکستان کا جو پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو فالو کیا. تو اس لیے بہت سے پاکستانیوں کو, ٹیچرز کو, پرنسپلز کو اور لیکچررز کو وہاں بلائے گئے. وہاں انہوں نے پرائیویٹ سکولز کھولے اور کالجز اور یونیورسٹیز, جو کہ وہاں پاکستانی ٹیچرز بہت بڑی سیلریز لیتے تھے, ڈالرز میں لیتے تھے. تو یہاں یہ علاقہ بہت آباد تھا. پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہاں حالات خراب ہو گئی. اب جو ہے جو کہ 1 ستمبر سے 2021 سے مکمل طور پر یہ طالبان آئے ہیں اور امریکہ چلا گیا, اس کا انخلا پورا ہو گیا ہے. تو اب آج وزیر خارجہ بھی آئے تھے جیسے کہ میں نے ذکر کیا, اور اب آہستہ آہستہ یہ علاقہ پھر آباد ہو جائے گا. اور یہ پاکستانی اور افغانستان دونوں کے لیے بہت مفید اپرچونٹی ہے, بہت زبردست اپرچونٹی ہے. اس سے دونوں اقوام جو ہے, دونوں ملکوں والے اس سے بہت بڑا فائدہ حاصل کرے گا. دیکھیں یہ بارڈر ہے جو کہ بالکل خالی پڑا ہے. آج جو ہے نا بہت کم لوگ ہیں. ویسے ہی اس کوریڈور میں لوگ آتے جاتے ہیں. تو یہ پاکستان کا حصہ ہے. یہ جو سامنے پہاڑ نظر آتے ہیں تو ایک چھوٹا سا پہاڑ اس طرف یہ پاکستان کا حصہ ہے اور دوسرا جو پہاڑ ہے وہ افغانستان کا حصہ ہے. تو اس کو پیدل کراس کر کے پھر لوگ افغانستان جاتے ہیں, افغانستان سے اس طرف آتے ہیں. تو یہ بارڈر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں نا یہ ساری میڈیا کی گاڑی ہے, ساری چینلز کی, کیونکہ وزیر داخلہ جو ہے شیخ رشید صاحب ادھر ابھی آئیں گے اور پھر وہ ادھر پریس کانفرنس کریں گے اور یہاں بارڈر کے بارے میں بتائیں گے. تو یہ جو ہے نا یہ تورخم بارڈر ہے اور یہ دیکھیں اس کا علاقہ ہے اور اس کے حالات ایسے ہیں. دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے.